बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम के साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एजाज़ फ़ज़ल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का ये प्रोग्राम ख़वातीन हज़रात एक बड़ी ही अहम नौइयत का है। वो इस वजह से कि एक ऐसी शख्सियत का ऐसा काम जो बहुत कम खानकाहों से देखने को मिला, और ये शख्सियत थे शेखुल इस्लाम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी मरहूम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ बरतानिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये महसूस किया कि तालीम की दौलत के बग़ैर ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। जहाँ उन्होंने दीनी तालीमात के हवाले से काम किया, वहीं उन्होंने ये भी फिर महसूस कर लिया कि वक्त के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ जदीद अलूम का हासिल करना भी इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। और पीर साहब के विसाल के बाद उस मिशन को बिल्कुल उसी तरह से चला रहे हैं उन्हीं के लखते जिगर सजादा नशीन डॉक्टर सुल्तान और आरिफीन साहब, जो इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को इस कामयाबी के साथ चलाए हुए हैं कि आज ये आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के बड़े बड़े हस्पतालों में और मेडिकल कॉलेजेस में मोहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। पीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हम पीर साहब से बात करेंगे कि पीर साहब के मिशन को जिस तरह से इन्होंने जारी रखा हुआ है, क्या मुश्किलात इनको इस वक्त पेश आ रही हैं, किस कामयाबी से ये सफ़र जारी है, ये इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे। पीर साहब, सबसे पहले तो आपको पब्लिक फोरम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा प्रोग्राम तो ये था कि ये प्रोग्राम हमारा बरतानिया में रिकॉर्ड होगा, ब्रेडफोर्ड में रिकॉर्ड होगा या फिर बर्मिंघम में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और ही लिखा हुआ था कि ये पाकिस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, जहाँ पे मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कैंप ऑफिस है, पीर साहब ने जहाँ दीनी उनकी खिदमात हैं, वहीं उनकी दुनियावी तालीमात के हवाले से भी बहुत खिदमात हैं। मेडिकल कॉलेज मीरपुर में कायम किया, नेरिया यूनिवर्सिटी जो है उसका एक अपना मकाम है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से इदारे काम कर रहे हैं। हमें डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि क्योंकि आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे मेडिकल कॉलेज को और हॉस्पिटल को, और ख़ास तौर पे आप जो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। नर्सिंग कॉलेज की भी हमें ख़बर मिली है कि वो भी आप शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि पीर साहब ने मीरपुर की सरज़मीन का इंतखाब क्यों किया मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए। मज़ीद भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये तो पूछ लें कि मीरपुर का इंतखाब क्यों किया गया। आपने देखा कि बरतानिया में अहलियान मीरपुर, तारिकीन वतन, वो कसरत से वहाँ वो आबाद हैं, और उन लोगों का कंट्रीब्यूशन, उनका हुज़ूर शेखुल आलम के साथ दिल और रूह और ईमान का जो ताल्लुक़ था, उसको पेश नज़र रख के आपने सरज़मीन मीरपुर का इंतखाब फरमाया। और दूसरा जो अहम सबब था वो ये भी था कि ये ऐसा संगम है मीरपुर कि पंजाब को भी टच करता है, आज़ाद कश्मीर को भी टच करता है। पंजाब के लोगों के लिए, पाकिस्तान और इस्लामाबाद के लोगों के लिए भी इजी अप्रोच का सबब था, और कश्मीर का भी एक लिहाज से वो दामन है उसके साथ भी। तो इसलिए हुज़ूर शेखुल आलम ने इस सरज़मीन का इंतखाब किया, और ये मौसम के लिहाज से, इलाके के लिहाज से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए बड़ा मौजू था। और इसके अलावा बड़ी अहम बात आप तमाम सुनने और देखने वालों के लिए कि हुज़ूर शेखुल आलम चूँकि रूहानी दुनिया के बहुत बड़े ताजवर थे, और मैं समझता हूँ शहनशाह थे, तो वो कोई भी फ़ैसला अपनी तरफ से नहीं करते जब तक कि उन्हें रूहानी तौर पर फ़ैसले के लिए तायद ना मिल जाती। तो कुछ फ़ैसलों को तायद मिलती है और कुछ फ़ैसले ऊपर से नाज़िल होते हैं। मैं समझता हूँ कि हुज़ूर शेखुल आलम ने ये फ़ैसला मीरपुर का ख़ुद नहीं किया, बल्कि रूहानी ताकतों ने ये फ़ैसला किया, और उसके लिए मीरपुर का इंतखाब हुआ। और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात रूहानी तौर पर आज भी उस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की सरपरस्ती फरमा रही हैं। पीर साहब ने एक बुनियाद रखी आज़ाद कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेज की, बाद में तो फिर हुकूमतों ने भी मेडिकल कॉलेज कायम किए। लेकिन मोहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज के हवाले से ये कहा जाता है जी कि लोगों को फ्री वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती, हालांकि ये चैरिटेबल इदारा है, फ़ीसें ली जाती हैं। तो ये
کس حد تک یہ کنسیپٹ، یہ پرسیپشن جو پائی جاتی ہے کہ یہ چیریٹی کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن فیس جو ہے وہ لی جاتی ہے وہاں سے، تو کیا اگر فیس نہ لی جائے تو کتنے سال یہ ادارہ سروائیو کر سکتا ہے، اور کیا آپ کو حکومتیں بھی ڈونیشن دیتی ہیں کہ اگر آپ کسی کی فیس معاف کریں؟ تو اس حوالے سے ذرا یہ لوگوں کو ذرا بتائے کہ وجہ کیا ہے، آپ لوگ فیس کیوں نہیں معاف کرتے اسٹوڈنٹس کی؟ یہ بڑی بنیادی بات آپ نے کی ہے، سوال بنتا بھی ہے یہ۔ میں سب سے پہلے آپ کو حضور شیخ العالم کا ویژن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ آپ نے چونکہ دیکھا یہاں کے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں علم اور صحت کو مارکیٹ کا حصہ بنایا گیا، یعنی جو زیادہ اچھا پیسہ دے وہ زیادہ اچھا تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جو زیادہ پیسے دے اس کی صحت کو زیادہ محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے دل میں ایک درد پیدا ہوا کہ اچھی صحت اور اچھی تعلیم جو ہے تو غریب کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے پورے بورڈ کو بٹھا کے کہا کہ میں میڈیکل کی تعلیم ہو، ہاسپٹل کا جو سلسلہ ہے علاج کے حوالے سے سہولت کاری کس طرح یہاں پر رکھی جائے، اور یونیورسٹی میں تعلیم کو فری کس طرح رکھا جائے۔ تو جو اس وقت آپ کے مشاورت میں رہنے والے انتہائی دانشمند قسم کے لوگ تھے، وہ آپ کا درد سمجھتے تھے کہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے تعلیم اور صحت کو ایسے سہولت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ غریب سے غریب بھی اگر اس کو حاصل کرے تو وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کو حاصل کرے اور ملک و قوم کا اثاثہ بن سکے۔ لیکن وہ تمام جو مشاورت میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو فنڈز پر بھی لے آئیں اور اس کو چیریٹی کی اس میں بھی لے آئیں تو یہ پھر بھی چل نہیں سکے گا، چند سال تو چل سکے گا لیکن ادارہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا، تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اس پر حاجی صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار بھی کیا کہ اس کو اگر کیا جائے، تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ یہ ہم اس کو نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیکل کالج کو چلانے میں ناکام ہو جاتی ہے، 6 ماہ تک ان کی تنخواہیں جو ہے وہ نہیں دے پاتی، کروڑوں میں اس کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کا میڈیکل کالج کو بنا لینا اور یہاں تعلیمی سہولت کا مہیا کر دینا اور ہاسپٹل کا قائم کر دینا، یہ از خود بہت بڑی کرامت ہے۔ جب یہی بن گیا تو اگر اس کو پرولونگ کرنا ہے کہ ملک و قوم میں اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں اور علاج کی سہولت جو ہے وہ بہم پہنچائی جائے، تو جو اس کا طریقہ کار ہے پورے پاکستان میں، پورے بر صغیر میں، تو اس کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا، وگرنہ یہ نہ ہاسپٹل صحیح معنوں میں چل پائے گا اور نہ ہی میڈیکل کالج جو ہے وہ چل پڑے گا۔ فیسیں لیتے ہیں تو واپس طلبہ پر ہی لگتی ہیں، طلبہ پر لگتا ہے۔ اچھا پیر صاحب، کبھی ایسا تو ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو سیاسی جو انتظامی امور سے لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو آپ کے مریدین ہوتے ہیں، جو آپ کو عطیات دیتے ہیں، کبھی ان کی طرف سے سفارش آئی ہو کسی اسٹوڈنٹ کے لیے، تو پھر کیا ان کو آپ کس طرح سے ان کو بریف کرتے ہیں کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ میڈیکل کالج کو کیا، یعنی کہ آپ کو ہر بندے کو پھر بریف کرنا پڑتا ہے، کیا پیغام دیتے ہیں ان لوگوں کو، اور کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو فیوچر میں سفارش کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے، کیا کرنا چاہیے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو غریب ہیں، فیس افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن میڈیکل کے لیے وہ ان کی ایجوکیشن اتنی ہے کہ وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بن سکتے ہیں، لیکن فیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کا فیوچر ان کو ڈارک نظر آ رہا ہے، تو ان کے لیے کیا تجویز دیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے اپنی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہماری ایک عزیزہ تھی جو یہاں میڈیکل کالج میں پڑھی ہے، باقاعدہ حضور شیخ العالم نے اپنی جیب سے اس کا جو خرچ بنتا تھا، فیس بنتی تھی ہاسٹل کی، طعام کی، قیام کی، حضور شیخ العالم ہر مہینے ہر سال پہ فرمایا کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے میڈیکل کالج کے سلسلے میں حضور شیخ العالم کی مدد کی ہے وہ سفارش ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ سفارش اگر اس پر عملی جامہ پہنایا جائے تو کالج کی وہ سٹیبلٹی پھر نہیں رہتی، ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مستحق ہے اور اس سلسلے میں کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو ہمارے لیے بڑی یہ خوشائند بات ہوگی کہ بیرون ممالک میں رہنے والے لوگ اگر غریب و نادار لوگوں کو وہ اس میں مدد کرنا چاہیں تو وہ پھر حق رکھتے ہیں۔ آپ پیر صاحب کے مشن کو
جو وہ لے کے چل رہے تھے ایک قدم آگے نکلنا شروع ہو گیا، اور اسے نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ ایک ایسے کالج کی بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں نرسنگ کے شعبے میں، کیونکہ آگے ہماری آپ کا انتخاب جن بریگیڈیئر صاحبہ کا آپ نے کیا، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، وہ بتا رہی تھیں کہ پاکستان کے اندر ہر 50 مریض میں سے ایک نرس جو ہے 50 مریضوں کے اوپر جو ہے اس کے اوپر لگائی جاتی ہے. تو اتنا فقدان ہے، اتنی قلت ہے پاکستان کے اندر نرسنگ کی، گو کہ پوری دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو بہت سے لوگ اس شعبے کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ علماء کرام کی طرف سے اتنی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی اس شعبے کی. تو پیر صاحب یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ اور یہ بہت بڑا ایک مشن ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر تو پرائیویٹ سطح کے اوپر یہ پہلا میرے خیال میں نرسنگ جو ہے وہ کالج ہوگا. تو اس کے اوپر کتنی فنڈنگ درکار ہوگی، اور یہ خیال آپ کو کیسے آیا پھر؟ اعجاز صاحب، میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نرسنگ کالج کسی بھی میڈیکل کالج کا ایک بنیادی جزو لا ينفک ہوتا ہے، اور ہمارے میڈیکل کالج کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا. اور میں یہ چیز بھی عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو میڈیکل کالج کا یہ حصہ ہے اور پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن حضور شیخ العالم دنیا سے جانے سے پہلے اس نرسنگ کالج کی ہدایات بھی جاری فرما چکے تھے کہ یہاں پہ ایک نرسنگ کالج بھی بنے گا. اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنرل وقار صاحب اور بریگیڈیئر طاہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے اس سلسلے میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اس کی مدد سے الحمدللہ نرسنگ کالج جو ہے وہ اس کی بلڈنگ وغیرہ تیار ہو گئی ہے، سارا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. اور بریگیڈیئر صاحبہ جن کا آپ نے انٹرویو بھی لیا ہے، بہت قابل خاتون ہے، اور الحمدللہ بہت جلد عوام کے سامنے یہ نرسنگ کالج جو آ جائے گا. ہمیں چونکہ یہ بلڈنگ اس وقت ہمارے پاس کرائے کی ہے، تو ہمارے اخراجات بے شمار ہیں، بے پناہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ نرسنگ کالج کے سلسلے میں کالج کی تعمیر اور اس کے تمام متطلبات اور ریکوائرمنٹس جو ہیں، اس کے لیے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہوگی کہ برطانیہ کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ جہاں جہاں ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا خلق خدمت کا ایک ادارہ ہے. میں خدمت خلق کا ادارہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد معرض وجود میں آ جائے. تاکہ کتنے اخراجات ہیں اس نرسنگ میڈیکل کالج کی تعمیر کے لیے؟ یہ تو کروڑوں میں ہوں گے. صحیح جو درست فگر ہے وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. ہمارے جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے اس کا اسٹیمیٹ ابھی لگانا ہے، چونکہ تمام تر ریکوائرمنٹس اس کی جو ہیں وہ ابھی جاری ہیں، کچھ مشاہدے میں ہیں، کچھ قلم و کاغذ کے مابین ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد اس کے تمام تر. اچھا پیر صاحب، برطانیہ میں بہت سے آپ کے عقیدت مند، آپ کے معتقد لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کیا ان کو پیغام دیں گے کہ یہ نرسنگ کالج کتنا ضروری ہے، اور یہاں کے لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہوں نہ ہوں؟ برطانیہ میں رہنے والے لوگ مڈ وائف، جسے ہم اپنی زبان میں دائی کہتے ہیں، اور یا نرسز جو ہیں، ان سے بہت ان کی اہمیت سے بہت زیادہ واقف ہیں. تو نرسنگ کالج کے قیام سے آزاد کشمیر، میرپور کے لوگ جس طرح سے مستفید ہوں گے، اس کی تعمیر کے لیے میری وہ خواتین، مائیں اور بہنیں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے، کس طرح سے وہ اپنے عطیات جو ہیں اس کالج کی تعمیر کے لیے محی الدین اسلامک یونیورسٹی تک پہنچا سکتے ہیں؟ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، یو کے سے یہاں، یا یو کے میں وہاں پہ کس طرح سے عطیات اپنے دے سکتے ہیں؟ نرس جو ہے، جس طرح، بڑی عجیب بات ہوگی، یہ پہلی دفعہ کر رہا ہوں، جس طرح بیوی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. ایمان کو مکمل کرنے میں سمجھتا ہوں جو نرس ہے یہ آدھے ڈاکٹر کا کام کرتی ہیں، اور ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے کام کو بہت حد تک آسان کر دیتا ہے یہ نرسنگ کا جو شعبہ ہے. اگر یہ ہمارے پاس قائم ہو جائے، اور قائم تو ہو گیا، تو یہ انشاءاللہ ہمارے کشمیر کی سطح پر ہسپتالوں کی ضرورت بھی پورا کرے گا یہ ادارہ، اور ہمارے اپنے ہاسپٹل کے لیے بھی اس کا قیام بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ہو چکا ہے. میں آپ کے طفیل تمام سننے والوں کی خدمات میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں وہ ہماری مدد کریں. یہاں جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں ان کو ہم پیش کر سکتے ہیں، وہاں براہ راست ہم نہیں لے سکتے،
لیکن جو خدمت کرنا چاہیں تو یہاں کے اکاؤنٹس کو ہم ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، میڈیکل کالج کے اکاؤنٹس کو، اور وہ ہم ان کو مختص کر سکتے ہیں کہ یہ نرسنگ کالج کی تعمیر پر اور اس کی ریکوائرمنٹ پر صرف ہوں گے۔ پھر سب ٹوٹلی فائنلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت سالانہ محی الدین اسلامک یونیورسٹی میڈیکل کالج کے اخراجات کتنے ہیں، اور پیر صاحب کے وصال کے بعد جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے، تو کبھی محسوس ہوا پیر صاحب کہ اتنا بڑا ٹارگٹ سال کے بعد کس طرح سے اچیو ہوگا، اور کتنے عطیات ہیں، کس طرح سے سارے سسٹم کو آپ مینیج کر رہے ہیں؟ میڈیکل کالج اور یونیورسٹی ان تمام اخراجات کو اگر آپ جمع خرچ کریں دیکھیں تو 50 سے 60 کروڑ، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارا سالانہ خرچہ اتنا ہے اور اس سے آگے بھی نکل جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت صاحب کی دعاؤں اور نگاہوں کے طفیل معاملات کو، اخراجات کو، تمام امور کو جنرل صاحب نے اپنے تمام تر ٹیم کے ساتھ مل کے اس کو بڑی اچھی بنیادوں پہ قائم تو کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آگے جو منصوبے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں جاری ہیں جو حضور شیخ العالم کے دور کے بڑے اچھے ان کے ساتھی رہے ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقاتیں جاری ہیں، اور میں ان کے سامنے حضور شیخ العالم کا جو ہے وہ منصوبہ رکھتا ہوں۔ حضور شیخ العالم چاہتے تھے کہ میرپور میں یہ جو جگہ 350 کنال زمین ہے، یہ میڈیکل کالج نہ رہے، یہ میڈیکل سٹی بنے، یہ میڈیکل یونیورسٹی بنے، اس کے تحت بے شمار ادارے یہاں پر قائم ہوں اور کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ بنے۔ تو یہاں حضور شیخ العالم چاہتے تھے کہ ایک کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر ہو، اور اس کے متعلقہ جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری یہاں میرپور میں قائم ہو۔ تو الحمدللہ میرے حضور شیخ العالم کے انتہائی اعلیٰ دوستوں کے ساتھ میری مشاورت جاری ہے، اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزا باتیں میرے ساتھ کی ہیں، تو میں پھر بھی عوام کے سامنے یہ چیز لانا چاہتا ہوں، خصوصاً جو کشمیر اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، کہ کشمیر میں ایک کینسر ہاسپٹل میرپور میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو علاج معالجے کے سلسلے میں آسانیاں فراہم کی جا سکیں۔ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا، اور میری دعا ہے، بلکہ آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ کی دعاؤں سے ہی اور پیر صاحب کی دعاؤں سے بھی کینسر ہاسپٹل بھی اپنے منطقی انتقام کو انشاءاللہ یقیناً پہنچے گا، بنے گا، جس سے آزاد کشمیر نہ صرف بلکہ پاکستان کے لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے۔ خواتین حضرات، آپ نے پیر سلطان عارفین صاحب کی گفتگو سنی۔ ہم مزید اس محی الدین اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ شخصیات سے بات کریں گے، جس میں وائس چانسلر بھی ہیں، جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ادارہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے، کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، کتنے اخراجات ہیں، کیا کیا مشکلات درپیش ہیں۔ مزید گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا کہ چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، بریک کے بعد